सुहाग रात को जैसे ही मेरे शौहर ने मेरा घूंघट उठाया तो वो मुझे देखते ही बेहोश हो गया। मैं बहुत घबरा गई। मैंने चलाना शुरू कर दिया। तभी जेठ कमरे में आया और मेरे शौहर को उठाकर अपने कमरे में ले गया। अब हर रात यही होता। जब भी मेरा शौहर मुझसे हमबस्तरी की कोशिश करता तो वो बेहोश हो जाता और जेठ उसे अपने साथ ले जाता। एक दिन मैंने जेठ के कमरे में झांक कर देखा तो मेरा नाम मलिया है। 3 बहनें और 2 भाई थे। मैं सब बहन भाई में सबसे छोटी थी। मेरे सारे बहन भाइयों की शादी हो चुकी थी। मेरी एक बहन की तलाक हो चुकी थी क्योंकि उसका शौहर उसे बहुत ज़्यादा मारता पीटता था। इसलिए अब वो ससुराल से मैके में ही रहने लगी थी। अब सिर्फ शादी से ही मैं ही बची थी। मेरे माँ बाप मेरे साथ साथ मेरी तलाकशुदा बहन का भी रिश्ता देख रहे थे, लेकिन तलाकशुदा होने की वजह से इसके रिश्ते नहीं आ रहे थे। मेरी तलाकशुदा बहन मुझसे 1 साल बड़ी थी और उसकी शादीशुदा ज़िंदगी पूरे 1 साल ही चल सकी थी। मेरी उम्र 25 साल हो गई थी। अभी तक मेरी शादी नहीं हो रही थी। अगर कोई मेरा रिश्ता आता तो न जाने ऐसा क्या होता कि लड़के वाले खुद ही इनकार कर देते थे। मेरा आस पड़ोस से कभी कोई रिश्ता नहीं आता था। मैं देखने में बहुत खूबसूरत थी, लेकिन फिर भी मुझे कोई पसंद नहीं करता था। मेरे अंदर कोई कमी नहीं थी। मेरे माँ बाप इस बात से बहुत परेशान हो गए थे और तो और वो जल्द से जल्द मेरी शादी भी करना चाहते थे, जबकि मेरे सारे बहरे भाई बहनों की शादी जल्द से जल्द हो गई है और सभी के ससुराल अच्छे और अमीर खानदान के हैं। न जाने मेरे साथ ही ऐसा क्या बात थी कि कोई भी मुझसे अपने बेटे का रिश्ता करने के लिए तैयार नहीं था। एक बार तो मेरी मम्मा के दोस्त अपने बेटे का रिश्ता लेकर हमारे घर पर आई थी। इन्होंने मुझे शादी में देखा था, तभी देखते ही मुझे पसंद कर लिया था। मेरी मम्मा को उम्मीद थी कि वो ज़रूर मुझे अपने घर की बहू बनाएंगे। जब वो हमारे घर आए और इन्होंने मुझे देखा तो इन्होंने फ़ौरन ही रिश्ता पक्का कर दिया। सारे मोहल्ले में ये बात फैल चुकी थी कि आज मेरे रिश्ते वाले आए हैं और मेरा रिश्ता पक्का होने वाला है। 2 दिन ही गुजरे थे कि मेरी मम्मा के दोस्त का फ़ोन आया और इन्होंने कहा कि हमें माफ़ करना, हम तुम्हारी बेटी को अपने घर की बहू नहीं बना सकते। ये कहकर उन्होंने रिश्ता ख़त्म कर दिया। मेरी दोस्तें भी मुझसे सवाल करती थी कि तुम्हारी शादी ना होने की क्या वजह है। ये सब कुछ तो मुझे भी नहीं पता था। मैं अपने भाई बहन और अपनी मम्मा पापा से इस बारे में सवाल करती तो वो मुझे कुछ नहीं बताते थे, क्योंकि अब मुझे बुरा लगता था कि कोई मुझसे रिश्ता नहीं करना चाहता है। मेरी तरह मेरी इस बहन का दुख भी था, जो बेचारी शादी होने के बाद भी दोबारा तलाक लेकर मैके आ गई थी। मेरा खूबसूरत होने का भी कोई फ़ायदा नहीं था। जब कोई मुझे अपने घर की बहू ही नहीं बनाना चाहता था, तो फिर ऐसी भी खूबसूरती का क्या काम। मेरे माँ बाप ने मोहल्ला भी बदल कर देख लिया था, फिर भी मेरे साथ यही सब कुछ हुआ था। मेरी उम्र निकलती जा रही थी। वो तो अच्छा था कि मैं खूबसूरत थी, इस वजह से ज़्यादा मेरी उम्र के बारे में पता नहीं चलता था। मेरी माँ अल्लाह से बहुत दुआ करती थी कि उनकी एक ही तो बेटी रह गई है, अब उसकी भी शादी हो जाए, वो अपने ससुराल में बस जाए। मैं अपने माँ बाप को अपनी तरफ से बहुत परेशान देखती थी। पेरेंट्स को तो अपने बच्चों की तो फिक्र होती है। फिर एक दिन मुआवजा हो गया और मेरे लिए एक अच्छा सा रिश्ता आ गया। इन लोगों ने मुझे देखते ही रिश्ता फाइनल कर दिया और लगभग 1 महीने के बाद मेरी जल्दी जल्दी में शादी होगी, क्योंकि मेरे पेरेंट्स इस रिश्ते को हाथ से नहीं जाने दे सकते थे। मेरी शादी हसन के घर में हुई थी। अब मेरी तलाकशुदा बहन ही शादी से रह गई थी। मेरे घर वाले उसके लिए अच्छा रिश्ता तलाश कर रहे थे, पर अभी तक उसके लिए कोई सही रिश्ता नहीं मिल सका था। मेरी बहन का नाम किरण था। मेरे माँ बाप भी ज़्यादा अमीर लोग नहीं थे। मेरे ससुराल में मेरी सास, जेठ और मेरे शौहर रहते थे। बाकी घर में कोई नहीं था। घर बहुत अच्छा बना हुआ था। मेरे शौहर का नाम हसन था और मेरे जेठ का नाम हुसैन था। दरअसल मेरे जेठ ने शादी नहीं की थी। वो नाई थे और लोगों के बाल काटते थे। दोनों भाई एक ही दुकान पर लगे हुए थे। मेरे जेठ ने अपनी माँ से कहा था कि पहले मैं अपने छोटे भाई की शादी करना चाहता हूँ, उसके बाद मैं अपनी शादी कर लूँगा। शायद किस्मत में मेरे शौहर की ही शादी पहले लिखी हुई थी, इसलिए पहले मेरे शौहर की शादी होगी। हसन देखने में बहुत अच्छे थे और अब इन्होंने मुझे शादी की रात देखा तो मुझे देखते ही कंफ्यूज हो गए थे। इन्हें अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था कि इनको इतनी खूबसूरत बीवी भी मिल सकती है। मेरे शौहर के हाथ पैर घबराहट की वजह से फूल गए।
مجھے لگا اتنا نروس ہونا تو نارمل سی بات ہے، پر میرا شوہر تو بے ہوش ہی ہو گیا تھا۔ سارے رشتہ داروں کو کمرے میں آنا پڑ گیا تھا۔ اچھا خاصا مذاق بن گیا تھا کیونکہ سارے مہمان ہی بہت ہنس رہے تھے، پر میرا جیٹھ کافی پریشان تھا۔ تھوڑی دیر بعد میرے شوہر کی حالت تو ٹھیک ہو گئی تھی اور وہ ایسے کر رہے تھے جیسے کوئی بات ہی نہیں ہوئی تھی۔ پھر اس کے بعد ہم دونوں میاں بیوی نے پیار بھری باتیں کی اور پھر ہم لوگ سو گئے۔ اب دن میں سارے مہمان بھی جا چکے تھے، میری شادی شدہ زندگی کی شروعات ہو گئی تھی۔ شادی کے اگلے دن میرے شوہر کے نمبر پر میری فرینڈ کی کال آ گئی۔ اس نے مجھے مبارکباد دینے کے لیے کال کی تھی۔ پھر اچانک باتوں میں میری فرینڈ نے کہا کہ تمہارے جیٹھ اور شوہر نائی ہیں، تم انہیں ہمارے گھر پر بھیج دو، میرے پاپا اور دادا جی بھی بال کٹوانا چاہتے ہیں۔ میں نے اپنے شوہر سے بات کی تو انہوں نے کہا ہم لوگ تو بڑے بیزی رہتے ہیں کیونکہ ہم اپنی دکان پر کام کرتے ہیں۔ میں نے اپنے شوہر کے جانے کے بعد اس بارے میں جیٹھ سے بات کی تو انہوں نے ایک عجیب ہی بات کہی، میں کسی کے گھر نہیں جاتا، جس کو جو بھی کام ہے وہ ہماری دکان پر آ سکتا ہے۔ میں نے کہا بھلا گھر جانے میں برائی کیا ہے، آپ کو گھر جانے میں زیادہ پیسے ملیں گے، کام تو ایک جیسا ہی ہے، دکان ہو یا کسی کا گھر۔ پھر میری فرینڈ کو جب پتہ چلا کہ آپ لوگ نائی ہو تب اس نے بڑی امید کے ساتھ مجھے فون کر کے کہا تم اپنے شوہر اور جیٹھ کو بھیج دو، اب آپ دونوں نہ صحیح پر دو میں سے کوئی ایک تو چلے جاؤ، میں نہیں چاہتی کہ میری فرینڈ کے سامنے میری بات خراب ہو۔ میں نے کہا میری فرینڈ کافی امیر ہے، اس کے گھر چلے جاؤ، وہاں سے آپ کو اچھے خاصے پیسے مل جائیں گے، پر میرے جیٹھ نے صاف انکار کر دیا۔ میں اپنے جیٹھ کی ضد دیکھ کر حیران رہ گئی، یہ بھلا کس طرح کی ضد تھی؟ میں نے اپنی فرینڈ سے معافی مانگ لی اور کہا کہ میرے جیٹھ اور شوہر دونوں ہی بہت زیادہ بیزی ہیں، اس لیے تمہارے گھر نہیں آ سکتے۔ بعد میں مجھے پتہ چلا کہ میرے جیٹھ کسی کے بھی گھر جا کر کام نہیں کرتے، جو بھی کسٹمر ہوتا ہے وہ ان کی دکان پر ہی آ جاتا ہے۔ سب لوگ کہتے ہیں کہ میرے جیٹھ پرانے ہیں، اس لیے ان کو میرے شوہر سے بھی اچھا کام آتا ہے۔ میرے شوہر نے یہ والا کام تو حال ہی میں شروع کیا تھا، لیکن اس سے پہلے وہ گارمنٹس کی دکان پر کپڑے بیچتے تھے۔ میرے شوہر کی اور جیٹھ کی دکان بہت اچھی چلتی تھی، ان کے پاس کافی سارے کسٹمر آتے تھے، اس لیے وہ دونوں بھائی مل کر دکان سنبھالتے تھے۔ فی الحال یہ بات تو ختم ہوگی، پر اس گھر میں کافی زیادہ خاموشی رہتی تھی۔ میں سارا دن گھر میں اکیلے رہ کر بور ہو جاتی تھی۔ میری ساس مجھ سے زیادہ بات چیت نہیں کرتی تھی، وہ بہت زیادہ پرہیزگار عورت تھی، ہمیشہ اپنے کمرے میں رہ کر اللہ کی عبادت کرتی رہتی تھی۔ میں گھر کا سارا کام کرتی تھی، اپنی ساس کا کھانا اور ان کی دوائیاں بھی ان کے کمرے میں ہی جا کر دیتی تھی، لیکن مجھے بہت سکون تھا کہ مجھے یہاں پر زیادہ کام نہیں کرنا پڑتا تھا۔ زیادہ بڑی فیملی نہیں تھی، اس لیے میں جلدی جلدی کام کر کے فری ہو جاتی تھی۔ ایک ساس ہی تو تھی، وہ بھی سارا دن اپنے کمرے میں ہی رہتی تھی اور انہیں میرے کسی بھی کام سے کوئی مطلب نہیں ہوتا تھا، وہ میری لائف میں دخل اندازی نہیں کرتی تھی۔ باقی مجھے ان سب لوگوں کے کام کرنے پر کوئی اعتراض نہیں ہوتا تھا۔ ایک دن ہمارے گھر پر پڑوس کی ایک عورت گھر آئی تھی، انہوں نے مجھے دیکھا تو وہ بہت خوش ہوئی تھی۔ وہ میری ساس سے ملنے کے لیے آئی تھی، پر میری ساس سو رہی تھی، اس لیے وہ میرے پاس ہی مجھ سے بات کرنے کے لیے بیٹھ گئی۔ مجھے دیکھنے لگی، بہو تم اتنی خوبصورت ہو، تمہیں تو بہت اچھا رشتہ مل سکتا تھا، پر پھر تم یہاں کیوں آ گئی؟ تمہارے ماں باپ نے کچھ سوچ سمجھ کر ہی تمہاری شادی نہیں کی کیا؟ خوبصورت لڑکیوں کے تو رشتے بڑی آسانی سے اور اپنے لوگوں کے ہی یہاں لگ جاتے ہیں۔ میں نے کہا یہ سب تو اللہ کی مرضی کی بات ہے، اس نے جس کے ساتھ جوڑی بنائی ہوگی شادی تو اسی کے ساتھ ہی ہونی ہے نا۔ تھوڑی دیر کے بعد میری ساس جاگی تو وہ ان کے کمرے میں ہی باتیں کرنے کے لیے چلی گئی تھی، ان کو چائے ناشتے میں کروا چکی تھی۔ اس پڑوسن کے جانے کے بعد میری ساس نے مجھ سے کہا ایسے لوگوں سے بچ کر رہنا، یہ ادھر کی بات ادھر کرنے میں بہت ماہر ہیں۔ میں نے بھی اپنی ساس سے کہا کہ ٹھیک ہے۔ رات کو میرا شوہر گھر آ چکا تھا، انہیں کھانا دیا، انہوں نے مجھ سے کھانا کھاتے ہوئے ایک دو باتیں کی، اس کے بعد کمرے میں سونے کے لیے چلے گئے تھے۔ میرے شوہر کے ساتھ جب سے وہ بے ہوش ہونے والا میٹر ہوا تھا وہ میرے قریب نہیں آ رہے تھے، بس دور دور سے ہی مجھ سے بات کرتے تھے، انہیں ڈر تھا کہ وہ کہیں پھر سے بے ہوش نہ ہو جائیں۔ میں نے اس دن کے بعد سے اس ٹاپک پر کوئی بات نہیں کی تھی، پر اس گھر میں میرے لیے ٹائم گزارنا بہت مشکل ہو رہا تھا۔ مجھے نئی نئی شادی والی کوئی فیلنگ ہی نہیں آ رہی تھی، نہ کوئی شور
کوئی پیار محبت کر رہا تھا، نہ ساس میرے ساتھ زیادہ بات چیت کرتی تھی اور نہ ہی میرا شوہر مجھے کہیں گھر سے باہر گھمانے پھرانے کے لیے لے گیا تھا۔ میرا شوہر اور جیٹھ صبح کو اپنی دکان پر جاتے اور شام کو 6 بجے گھر آتے تھے۔ میرے پاس کرنے کو زیادہ کام نہیں ہوتا تھا اور کوئی ایسا کام نہیں تھا کہ جس سے میں تھوڑا اپنا دھیان بٹا پاتی۔ اللہ نے مجھے صورت اور شکل تو بہت اچھی دی تھی، لیکن ہنر میرے اندر کوئی بھی نہیں تھا۔ نہ میں زیادہ پڑھی لکھی تھی اور نہ ہی مجھے سلائی کڑھائی جیسا کوئی کام آتا تھا جو میں گھر بیٹھ کر لیتی۔ ایک دن میں نے اپنے جیٹھ کو دیکھا، وہ اپنے کام سے آتے ہی فون میں بہت بزی تھے، جیسے کوئی ضروری چیز دیکھ رہے ہوں۔ میں اپنے جیٹھ کے پاس جا کر بیٹھ گئی۔ میں یہاں دھوپ میں بیٹھ کر سبزی کاٹ لیتی ہوں، پر جیسے ہی میرے جیٹھ کو محسوس ہوا کہ میں ان کے پیچھے بیٹھ گئی ہوں اور میری نظر ان کے فون پر پڑ سکتی ہے، تو وہ وہاں سے اٹھ کر فوراً ہی چلے گئے اور دوسری طرف دیوار سے ٹیک لگا کر بیٹھ گئے۔ میں نے اپنے جیٹھ سے بڑے پیار سے کہا، بھیا مجھے بھی دکھائیے ذرا آپ موبائل میں کیا دیکھ رہے ہیں؟ یہاں تو گھر میں دیکھنے کے لیے ٹی وی بھی نہیں ہے۔ تو میری جیٹھ کہنے لگے، اس میں تمہارے دیکھنے جیسا کچھ نہیں ہے۔ مجھے اپنے جیٹھ پر بہت غصہ آیا۔ میرے شوہر کے پاس تو سمارٹ فون نہیں تھا، انہوں نے تو پرانے زمانے کا کی پیڈ اپنے پاس رکھا ہوا تھا۔ وہ کہتے تھے کہ مجھے ٹائم نہیں ملتا موبائل چلانے کا۔ میں نے ان سے کہا تھا کہ لیکن میرے پاس گھر میں کافی ٹائم ہوتا ہے، میں زیادہ تر فری ہی رہتی ہوں، مجھے سمارٹ فون دلا دو۔ پہلے تو انہوں نے منع کر دیا، لیکن جب میں نے ان سے بہت ضد کی تو انہوں نے کہا اگلے مہینے لا دوں گا۔ میں اس بات سے بہت خوش ہو گئی تھی۔ ایک دن مجھے پتہ چلا کہ میرے محلے کے دوست کی شادی ہے۔ اس نے مجھے میرے گھر آ کر انوائٹ کیا تھا۔ وہ میرے محلے کی دوست تھی، لیکن میں نے اپنے شوہر سے کہا کہ وہ میری بہت پکی سہیلی ہے تاکہ وہ مجھے اس کی شادی میں جانے کی اجازت دے دے۔ میرے شوہر نے مجھے شادی میں جانے کی اجازت دے دی اور میں خوب اچھے سے تیار ہو کر اس کی شادی میں چلی گئی تھی۔ ہم لڑکیوں کے لیے یہی تو انجوائمنٹ ہوتی ہے، جبکہ شوہر ہمیشہ یہی سمجھتے ہیں کہ ہم ان کو دکھانے کے لیے تیار ہوتے ہیں، جبکہ اصل بات تو یہ ہوتی ہے کہ ہم لڑکیاں ایک دوسرے کو دکھانے کے لیے اچھی طرح سے تیار ہوتی ہیں، کس کس کے پاس زیادہ اچھے کپڑے ہیں اور کون زیادہ خوبصورت لگتی ہے۔ میں تو پہلے سے ہی بہت زیادہ خوبصورت تھی اور شادی میں بھی وہی ہوا۔ سب لوگ مجھے دیکھ کر باتیں کر رہے تھے کہ اس کی شادی ہو گئی اور کس سے ہوئی اور کون ہے اس کا شوہر۔ میرے شوہر شادی میں نہیں آئے تھے کیونکہ ان کے پاس ٹائم نہیں تھا۔ کچھ عورتیں آپس میں باتیں کر رہی تھی، کون ہے اتنا ہمت والا، کس نے اس بگڑی ہوئی لڑکی سے شادی کر لی، وہ بیچارہ کون ہے۔ ان عورتوں کی باتیں مجھے سمجھ میں نہیں آ رہی تھی، ان کی باتوں سے میرا دل جل رہا تھا۔ ان کی باتیں مجھ سے برداشت نہیں ہوئی اور میں جلدی ہی گھر پر آ گئی تھی۔ میں نے کھانا بھی نہیں کھایا تھا۔ میرے شوہر نے پوچھا، شادی میں مزہ آیا؟ تو میں نے کہا بہت مزہ آیا، سب لوگ میری تعریف کر رہے تھے اور مجھے ہی دیکھ رہے تھے کہ میں آپ کی بیوی ہوں اور اتنی پیاری، بس آپ کو ہی نظر نہیں آتی اور مجھ سے دور دور رہتے ہو۔ میرے شوہر نے کہا، نہیں تم سچ میں بہت خوبصورت ہو۔ آج پہلی بار میرے شوہر نے میری تعریف کی تو مجھے بہت اچھا لگا تھا کہ اب میری زندگی کے اچھے دن گزر رہے تھے۔ میرے شوہر کی نزدیکیاں بڑھنے لگیں تو میں نے انہیں بتایا کہ نہ جانے کیوں سب لوگ مجھ سے دور دور بھاگتے ہیں۔ کچھ لوگ تو مجھے دیکھتے ہی اپنے آپ باتیں کرنے لگ جاتے ہیں، جبکہ میرا تو کوئی سیکرٹ بھی نہیں ہے، کوئی میرا ایسا میٹر بھی نہیں ہے جس کو مجھے کسی سے چھپانا پڑتا۔ میرے شوہر نے کہا، اچھا چلو چھوڑو ان کو، اچھی بات ہے کسی نے تمہیں پسند نہیں کیا، ورنہ میرا کیا ہوتا۔ اب میرا شوہر میرے ساتھ ٹھیک تھا تو سب کچھ ٹھیک ٹھاک ہی چل رہا تھا، پر میرا جیٹھ بہت ہی عجیب سان تھا، پتہ نہیں اسے کس بات کا گھمنڈ تھا۔ ان کی شکل صورت بھی بس نارمل سی ہی تھی، رنگ تو ان کا بہت کالا تھا اور میرے شوہر کافی گورے چٹے تھے۔ ان کی بہت ہی عجیب حرکتیں تھیں اور میری تو سمجھ میں نہیں آتا تھا کہ وہ شادی کیوں نہیں کر لیتے، جبکہ ان کی کافی عمر ہوگی۔ وہ تو ہاتھ دھو کر میرے پیچھے پڑ گئے تھے، میری ہر بات پر نظر رکھتے تھے، ایسا لگتا تھا ان کی آنکھیں مجھ پر ہی ٹکی رہتی ہیں، جیسے وہ میری کسی بات کو پکڑنے کی تلاش میں ہیں۔ پر ایسا کیوں تھا؟ میں تو ایسا کوئی کام نہیں کرتی تھی، وہ تو کسی جاسوسی کی طرح میرے پیچھے پڑے ہی رہتے تھے، جبکہ شادی کے شروع کے دنوں میں ایسا کچھ بھی نہیں تھا۔ پھر اچانک میرے جیٹھ کو ایسا کیا ہو گیا تھا کہ خود تو میرا جیٹھ ساری رات موبائل پر لگا رہتا تھا، کمرہ بند کر کے سوتا تھا، جبکہ ان کا کیا کام تھا کہ وہ کمرہ بند کر کے سوئیں۔ کبھی کبھی دونوں بھائی آپس میں ساتھ بیٹھے ہوتے،
میرے بارے میں ہی باتیں کر رہے ہوتے۔ میں نے اپنے جیٹ کی زبان سے اپنا نام سنا تھا، جبکہ ان کو ایسا کیا کام تھا جو وہ میرے شوہر سے میرے بارے میں باتیں کر رہے تھے؟ کیا وہ میرے شوہر کو میرے خلاف بھڑکا رہے تھے؟ لیکن اتنا سب ہونے کے بعد میرا شوہر میرے ساتھ کوئی ایسی ویسی حرکت تو نہیں کرتا تھا۔ اس کا مطلب ہر بار میرے جیٹ کا پلان خراب ہو جاتا تھا۔ دھیرے دھیرے مجھے اپنے جیٹ سے نفرت ہونے لگی تھی، کیونکہ بڑی مشکل سے تو میرے شوہر کے ساتھ میرا ریلیشن ٹھیک ہوا تھا، اور وہ اب ہماری خوشیوں کے پیچھے پڑ گئے تھے۔ آخر وہ ایسا کیوں کر رہے تھے؟ ایک دن تو بہت ہی عجیب ہوا کہ وہ یہ کہ آدھی رات کو جب میری اچانک آنکھ کھولی تو میرے شوہر بستر پر موجود نہیں تھے۔ مجھے بہت زیادہ پیاس لگ رہی تھی اور میں پانی پینا چاہتی تھی، لیکن کمرے میں پانی نہیں تھا اور میرا شوہر بھی کمرے میں موجود نہیں تھا۔ میں نے باتھ روم میں دیکھا تو باتھ روم کا دروازہ بھی کھلا ہوا تھا، مطلب کہ میرا شوہر وہاں پر بھی موجود نہیں تھا۔ میں نے باہر جانے کے لیے دروازہ کھولنے کی کوشش کی تو میں دنگ رہ گئی تھی کہ دروازہ نہیں کھل رہا تھا۔ باہر سے کسی نے دروازے کو بند کر دیا تھا۔ میں حیران رہ گئی تھی کہ یہ کیا، کسی نے آدھی رات کو مجھے کمرے میں بند کر دیا۔ میں نے بری طرح سے چلانا شروع کر دیا اور دروازے کو دونوں ہاتھوں سے پیٹنا شروع کر دیا، دھکے دیے اور زور زور سے چیخنے لگی کہ دروازہ کھولو، دروازہ کھولو۔ تھوڑی دیر کے بعد میرے شوہر نے ہی دروازہ کھول دیا تھا۔ میں نے دیکھا کہ میرے شوہر اور جیٹ دونوں ہی کمرے کے باہر سیر میں بیٹھے ہوئے تھے، اور شاید میرا شوہر اسی کے ساتھ بیٹھ کر کوئی بات چیت کر رہا تھا، لیکن مجھے کمرے کے اندر بند کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ میں نے کہا، یہ سب کچھ کیا ہو رہا ہے؟ باہر سے دروازہ کس نے بند کیا تھا؟ میرے شوہر نے کہا کہ وہ مجھے عادت ہو گئی ہے کہ کمرے سے باہر نکلتے ہی دروازہ بند کرنے کی، اس لیے میں نے غلطی سے کمرے کے دروازے کو کنڈی لگا دی۔ چلو مجھ سے غلطی ہوگی۔ میں نے کہا، آپ نے کمرے کا دروازہ اندر سے بند تو کر دیا، لیکن آپ اس ٹائم باہر کیا کر رہے ہو؟ کیا بات ہے، کوئی پریشانی ہے کیا؟ انہوں نے کہا کہ نہیں، کوئی پریشانی نہیں ہے۔ میں بھیا کے ساتھ تھوڑی دیر بیٹھ گیا تھا، لیکن دونوں کی شکل سے لگ رہا تھا کہ میرے شوہر مجھ سے جھوٹ بول رہے ہیں، اور ایسا لگتا تھا کہ یہ دونوں میرے بارے میں ہی بات کر رہے تھے۔ تب ہی انہوں نے مجھے کمرے کے اندر بند کر کے باہر سے دروازے کی کنڈی بھی لگا لی تھی، تاکہ میں ان دونوں کی باتیں نہ سن لوں۔ میرے شوہر نے کہا کہ تم جاؤ، میں آتا ہوں۔ میں نے کہا، مجھے پیاس لگی ہے۔ انہوں نے کہا، ٹھیک ہے، میں تمہارے لیے پانی لے کر آتا ہوں۔ وہ جب پانی کمرے کے اندر لے کر آئے، میں نے پانی پی لیا اور کہا، یہ آپ کیا کر رہے ہو؟ مجھے بتاتے کیوں نہیں؟ آدھی رات کو آخر ایسی کون سی باتیں ہو رہی تھیں؟ تو وہ کہنے لگے، تمہیں پتہ تو ہے کہ ہم دونوں مل کر گھر چلاتے ہیں، تو بس گھر کی خرچ کی ہی باتیں کر رہے تھے، اوپر سے ماں کا بھی خیال رکھنا ہوتا ہے، بس یہی سب باتیں کر رہے تھے اور کچھ نہیں۔ میں نے کہا، 11 بجے تک تو آپ میرے ساتھ سو گئے تھے، آدھی رات کو اٹھ کر آپ کو یہ بات کیسے یاد آ گئی کہ آپ کو باتیں کرنی ہے؟ یہ بات بھلا صبح بھی ہو سکتی تھی نا؟ مجھے کمرے کے اندر بند کیوں کیا آپ نے؟ ایسی کوئی اپنی بیوی کو کمرے کے اندر بند نہیں کرتا، آپ نے جان بوجھ کر بند کیا۔ میرے شوہر کی شکل سے لگ رہا تھا کہ وہ مجھ سے جھوٹ بول رہے ہیں، لیکن انہوں نے بات بدل دی اور کہا، نہیں، میں نے تمہیں جان بوجھ کر بند نہیں کیا، اور نیند نہیں آ رہی تھی تو میں اٹھ کر باہر چلا گیا تھا، دیکھا تو بھیا بھی جاگ رہے تھے، بس ہم دونوں بیٹھ کر باتیں کرنے لگے۔ یہ تو کچھ غلط نہیں ہوا، تم تو بات کے پیچھے ہی پڑ جاتی ہو، چلو سو جاؤ اب۔ میں حیران تھی، ایک تو میرے شوہر غلطی کر رہے تھے اور اوپر سے غصہ بھی مجھ پر ہی ہو رہے تھے۔ فی الحال میں بھی سو گئی تھی، لیکن اس کے بعد مجھے ٹھیک سے نیند نہیں آئی تھی۔ صبح تک میں سوچتی رہی کہ یہ لوگ آپس میں کیا باتیں کر رہے تھے۔ اب میں نوٹس کر رہی تھی کہ اکثر میرے شوہر اور جیٹ آپس میں کوئی نہ کوئی بات چیت کر رہے ہوتے ہیں، اور مجھے لگتا تھا کہ بات میرے بارے میں ہی ہو رہی ہے۔ ایک بار میں اپنی ایک فرینڈ سے بات کر رہی تھی، وہ میرے گھر آئی تھی۔ جب میں نے اسے پوری بات بتا دی کہ کس طرح سے شادی سے پہلے لوگ مجھ سے دور بھاگتے تھے اور کوئی بھی مجھے اپنی بہو بنانے کے لیے تیار نہیں تھا، جبکہ میرے اندر کوئی کمی نہیں ہے، میری فرینڈ نے کہا کہ عورت کے اندر ایک کمی ایسی ہوتی ہے کہ اس کے بارے میں اسے کبھی کچھ پتہ نہیں ہوتا، شاید اسے بعد میں پتہ چلتا ہے۔ تم بھی تو کہیں بانجھ تو نہیں ہوگی؟ ہو سکتا ہے تمہارے ماں باپ کو اس بارے میں پتہ ہو، اور انہوں نے تمہیں اس بارے میں بتانا ٹھیک نہیں سمجھا ہو، کیونکہ تم بچہ پیدا نہیں کر سکتی ہو۔ لوگ اولاد کے لیے ہی تو شادی کرتے ہیں، اور ہو سکتا ہے تمہارے اندر کمی ہو۔ اس نے مجھے کسی کی کہانی بتائی تھی، ایک 10 سال کی عمر کی لڑکی تھی، اور اسے بچپن میں ہی پتہ چل گیا تھا کہ وہ کبھی ماں نہیں بن سکتی، اور پھر اس کی شادی بھی نہیں ہو رہی تھی۔ میرے دل میں بھی یہی ڈر تھا کہ کیونکہ میری شادی کو بھی 8 مہینے ہو گئے تھے،
اور ابھی تک میرے پاس کوئی بھی بچہ نہیں تھا۔ لیکن اچانک سے میری طبیعت خراب ہوئی اور میں اپنی ساس کے ساتھ ڈاکٹر کے پاس چلی گئی۔ انہوں نے میرے کچھ ٹیسٹ کروائے اور بتایا کہ میں ماں بننے والی ہوں۔ یہ بات سن کر میری ساس بہت خوش ہو گئی تھی، کیونکہ یہ میری ایک ایسی فکر تھی جو آ کے اب ختم ہو گئی تھی۔ اس کا مطلب یہ تھا ایک عورت کی حیثیت سے اب میرے اندر کوئی کمی نہیں تھی۔ پھر لوگ مجھ سے دور کیوں بھاگتے تھے، یہ بات مجھے آج تک سمجھ نہیں آئی تھی۔ ڈاکٹر نے میرا علاج کیا اور انہوں نے مجھے بتایا آپ کا دوسرا مہینہ چل رہا ہے اور آپ کا بچہ بہت کمزور ہے۔ گھر آتے ہی سب سے پہلے یہ بات میں اپنے شوہر کو بتانا چاہتی تھی، لیکن جب میں اور میری ساس گھر آئے تو میرے جیٹھ گھر میں بیٹھے ہوئے تھے اور پھر سے اپنے موبائل میں بزی تھے۔ میری ساس راستے میں ہی مٹھائی کا ڈبہ لے کر آ گئی تھی۔ انہوں نے آتے ہی پہلے میرے جیٹھ کو مٹھائی کھلائی۔ انہوں نے کہا ماں آ کر مٹھائی کس بات کی کھلا رہی ہو؟ میری ساس نے خوشی خوشی انہیں یہ گڈ نیوز سنائی اور کہا کہ اب تم تایا جی بننے والے ہو اور اس گھر میں تمہارا بھتیجا بھتیجی آنے والا ہے۔ میں نے اپنے جیٹھ کی طرف تانا مارتے ہوئے کہا کہ بس ماں جی اتنی خوشی مت مناؤ، کہیں ایسا نہ ہو کہ میری خوشی کی کسی کو نظر لگ جائے۔ یہ کہتے ہوئے میں کمرے میں چلی آئی، کیونکہ مجھے ویسے بھی اپنے جیٹھ پر بہت غصہ آ رہا تھا۔ شوہر کو میں نے اپنے جیٹھ سے کال کروا کر بہانہ کر کے گھر بلا لیا تھا کہ گھر میں کھانے کو کچھ نہیں ہے، کھانے کا سامان لے کر آ جاؤ۔ جب وہ سامان لے کر آئے تو میں نے انہیں یہ خبر سنائی تو وہ بہت زیادہ خوش ہوئے تھے۔ انہوں نے بھائی جا کر یہ بات اپنے بھیا کو بتائی تو وہ بھی بہت خوش ہوئے تھے اور ان کو دعا دینے لگے تھے۔ میں نے اپنے دل میں سوچا کہ میرے جیٹھ کو میں اچھی نہیں لگتی تو میرے بچے کیسے اچھے لگیں گے۔ ہمارے گھر میں خوشیاں ہی خوشیاں جڑنے لگی تھی۔ میری ساس نے میری نظر اتاری اور انہوں نے میرے شوہر کو بتایا کہ بہو کو کمزوری ہے، اس لیے اسے اپنا بہت خیال رکھنا ہوگا۔ میرے شوہر نے کہا کہ گھر کے سارے کام چھوڑ دو، اب تمہیں آرام ہی آرام کرنا ہوگا۔ میری ساس کہنے لگی بہو جب تم نہیں تھی تب بھی میں گھر کا سارا کام کرتی تھی، اب تم آرام کروں گی اور سارے کام میں خود ہی کر لیا کروں گی، بس تم کھانا بنا دینا، باقی کا سارا کام میں خود کر لوں گی، بس تم آرام کرو۔ اتنے سالوں بعد میرے گھر میں بچوں کی کلیاری گونجنے والی ہے۔ میں اپنے سسرال والوں کو اتنی محبت دیکھ کر بہت زیادہ خوش ہو گئی تھی۔ اگلے دن جب میں نے اپنے جیٹھ کو صبح کا ناشتہ بنا کر دیا تو میرے جیٹھ نے مجھ سے کہا ملیحہ اب میں پریشان ہو گیا ہوں، ایسا مت کیا کرو، اب تو تم ماں بھی بننے والی ہو، اب تمہیں ساری باتیں سمجھنی چاہیے۔ میں نے کہا بھیا یہ آپ کیسی باتیں کر رہے ہو؟ انہوں نے میری کسی بات کا کوئی جواب نہیں دیا اور وہ اتنا کہہ کر وہاں سے اٹھ کر چلے گئے تھے۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ آ کر کس بارے میں باتیں کر رہے تھے۔ اب تو یہ سب کچھ مت کرو، میں تنگ آ گیا ہوں۔ میں ایسا کیا کر رہی تھی؟ اس کا نقصان میرے جیٹھ کو ہو رہا تھا جس سے وہ تنگ آ گئے تھے۔ میں نے یہ بات اپنے شوہر کو بتائی، آخر بھیا کا اس بات سے کیا مطلب ہے؟ وہ مجھے ایسی باتیں کیوں کہہ کر گئے؟ لیکن میں کیا کرتی؟ مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ فی الحال میں نے اس بات پر کوئی ایکشن نہیں لیا اور میرے شوہر نے بھی کہا تھا کہ میں بھیا سے خود بات کر لوں گا۔ ایک دن میں اپنے جیٹھ کے کمرے کی صفائی کر رہی تھی، تبھی اچانک مجھے ان کے کمرے کے فرش پر ایک پرچہ پڑا ہوا ملا۔ میں نے اسے کھول کر دیکھا تو میں حیران رہ گئی، اس پر کسی کا نمبر لکھا ہوا تھا۔ میں نے اسے سنبھال کر ٹیبل پر رکھ دیا تھا، لیکن پھر میں نے دوبارہ سے وہ پرچہ اٹھایا اور کھول کر دیکھا۔ یہ نمبر مجھے جانا پہچانا سا لگ رہا تھا اور بالآخر میں نے اس نمبر کو پہچان بھی گئی تھی۔ یہ تو میری بہن کا نمبر تھا، کرن کا، جو طلاق لے کر اپنے شوہر کے ساتھ جھگڑا کر کے گھر پر آ گئی تھی۔ میری بہن کا نمبر آخر میرے جیٹھ کے پاس کیا کر رہا تھا؟ میں پریشان ہو گئی تھی اور سوچنے لگی تھی اور مجھے بہت غصہ آ رہا تھا کہ میری بہن کا نمبر میرے جیٹھ کے پاس کیوں ہے اور ان دونوں کا آپس میں کیا رابطہ ہے۔ میں نے فوراً اپنے شوہر کے موبائل سے اپنی بہن کو کال کی اور اس سے کہا کہ میرے جیٹھ کے کمرے سے تمہارا نمبر ملا ہے۔ میں سمجھ گئی تھی کہ میری طلاق شدہ بہن کا میرے جیٹھ کے ساتھ چل رہا ہے، تب ہی تو ان کے کمرے سے مجھے میری بہن کا نمبر ملا۔ اس لیے میں نے اپنی بہن کو فون کیا اور میں نے جب اپنی بہن کے نمبر پر فون کیا تو میری مما نے کال ریسیو کی تھی۔ میں نے مما سے کہا کرن کا نمبر میرے جیٹھ کے کمرے سے ملا ہے، اب میں اس بارے میں کرن سے گھر پر ہی آ کر بات کروں گی۔ میری مما نے کہا تمہیں گھر آنے کی کوئی ضرورت نہیں، تماشا مت بناؤ۔ میں نے کہا تو پھر کرن کو کیا کام ہے میرے جیٹھ کے ساتھ؟ کیا کرن میرے جیٹھ سے باتیں کرتی ہے؟ مما نے کہا خاموش ہو جاؤ، اپنے کام سے کام رکھو۔ یہ کہہ کر مما نے کال کٹ کر دی۔
اب میں سمجھ گئی تھی ان دونوں کا کوئی نہ کوئی چکر چل رہا ہے۔ میں نہیں چاہتی تھی کہ میری بہن کا کوئی بھی رشتہ میرے جیٹھ کے ساتھ ہو، کیونکہ مجھے اپنا جیٹھ بالکل بھی پسند نہیں تھا۔ اس لیے میں اپنی بہن کو اپنے جیٹھ سے بچا کر رکھنا چاہتی تھی۔ میں نے اگلے ہی دن اپنی ساس اور شوہر کو بتا کر ساری بات بتائی۔ میں اپنے چہرے پر کوئی بھی غصہ نہیں لائی تھی، بلکہ بہت ہی پیار اور تسلی سے بات کی تھی۔ میں نہیں چاہتی تھی کہ میری ساس کو اپنے بیٹے کی بات سن کر برا لگے۔ موقع پر ہی میرے جیٹھ بھی آ گئے تھے، تو میں نے ان سے سوال کیا یہ سب کچھ کیا ہو رہا ہے، اور ان کو یہ بھی بتا دیا کہ کیا اس بارے میں میری ماما بھی جانتی ہے۔ میرے جیٹھ نے کہا، ملیحہ، دراصل میں تمہاری طلاق شدہ بہن کے ساتھ شادی کرنا چاہتا ہوں اور میں اسے پسند کرنے لگا ہوں۔ ہاں، یہ غلط بات ہے کہ مجھے اس بارے میں تمہیں پہلے ہی بتا دینا چاہیے تھا۔ میں نے اسے تمہاری شادی میں پسند کیا تھا، جب مجھے پتہ چلا کہ اس کی طلاق ہو گئی تھی اور اس کا شوہر اسے بہت مارتا تھا۔ تمہاری بہن بہت معصوم ہے، مجھے اس کی معصومیت اچھی لگی تھی، اسی لیے میں نے فیصلہ کیا کہ میں اس سے شادی کروں گا اور اسے اپنے گھر میں جگہ دوں گا۔ ہم دونوں کی آپس میں بات چیت ہونے لگی، لیکن پھر تمہاری شادی کے کچھ دنوں بعد مجھے کرن نے ایک ایسی بات بتائی جسے سن کر میں حیران رہ گیا تھا۔ میں بڑی حیرانی سے اپنے جیٹھ کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، کون سی بات ہے؟ میری ایسی کوئی بات نہیں ہے جس سے آپ کو حیران ہونا پڑے۔ میں نے اپنے شوہر اور ساس کی طرف دیکھ کر کہا، میری ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ میں ان لڑکیوں میں سے نہیں ہوں جس کا کوئی میٹر ہو۔ میرا کوئی بوائے فرینڈ بھی نہیں تھا۔ میری تو کبھی کسی لڑکے کے ساتھ دوستی بھی نہیں تھی۔ میں نے اپنے جیٹھ کی طرف التجا کرتے ہوئے کہا، بتائیے کہ میری بہن نے آپ کو کیا بتایا ہے جس کی وجہ سے آپ حیران ہو گئے ہو، اور مجھے پتہ ہے کہ آپ میری بہن کے کہنے کی وجہ سے ہی مجھ پر اپنی نظر رکھنے لگے تھے۔ میری بہن نے آپ کو جو بھی بتایا وہ جھوٹ ہی ہوگا، کیونکہ میں اس سے کہیں زیادہ خوبصورت ہوں۔ وہ مجھ سے پورے 1 سال بڑی ہے اور مجھ سے شادی سے پہلے بہت جھگڑتی تھی، اس لیے اس نے مجھ سے بدلہ لینے کے لیے ہی آپ کو میرے خلاف بھڑکایا ہوگا۔ میرے جیٹھ نے کہا، اس نے مجھے جو بھی بتایا ہے وہ سب کچھ سچ ہے، کیونکہ میں نے تمہارے ماں باپ سے بھی بات کی تھی، انہوں نے بھی کہا یہ بات سچ ہے، لیکن انہوں نے ہمیں شادی سے پہلے اس کے بارے میں کچھ نہیں بتایا تھا۔ شادی کے بعد ہی مجھے تمہاری بہن کی وجہ سے سب کچھ پتہ چلا، اور اسی سب کو لے کر ہم دونوں بھائی آپس میں باتیں کیا کرتے تھے کہ تمہارا بہت زیادہ خیال رکھنا ہوگا۔ میں نے کہا، کیوں میرا خیال کیوں رکھنا ہوگا؟ میں ایسا کیا کرتی ہوں؟ کیا میں گھر سے باہر نکل جاتی ہوں؟ میں تو یہی سمجھ رہی تھی کہ یہ لوگ مجھے بدکار کہہ رہے ہیں۔ پھر میرے جیٹھ نے کہا کہ تمہارا خیال رکھنے سے مطلب ہے کہ تمہیں بند کر کے رکھنا ہوگا۔ پھر انہوں نے مجھے اصل بات بتائی تو میں سن کر حیران رہ گئی تھی، کیونکہ یہ راز جاننے کے بعد میری زندگی کی ساری الجھن مجھ سے دور چلی گئی تھی۔ کیونکہ یہ راز جاننے کے بعد مجھے میرے سارے سوالوں کا جواب مل گیا تھا۔ دراصل مجھے نیند میں چلنے کی بیماری تھی، اور نیند میں ہی چل کر ہی میں ہمیشہ کسی دوسرے انسان کے کمرے میں جا کر سو جاتی تھی یا پھر گھر سے باہر نکل جاتی تھی۔ یہ بات میرے سارے رشتہ دار اور محلے والے جانتے تھے۔ مجھے اس بارے میں کچھ پتہ نہیں تھا، کیونکہ میرے ماں باپ نہیں چاہتے تھے کہ اپنی اس بیماری کو سن کر میں اپنا دل چھوٹا کروں اور اپنی اس بیماری کی وجہ سے کہیں ڈپریشن کا شکار نہ ہو جاؤں، اس لیے انہوں نے مجھے یہ بات نہیں بتائی تھی۔ پھر جب شادی کے بعد میری بہن اور میرے جیٹھ کی آپس میں فون پر باتیں ہونے لگی تو انہوں نے باتوں ہی باتوں میں میرے جیٹھ کو یہ بات بتا دی تھی۔ میرے جیٹھ کو میری بہن پسند آ گئی تھی۔ انہوں نے میری شادی میں ہی اس کو پسند کر لیا تھا۔ میری بہن بھی میرے جیٹھ کے ساتھ شادی کرنے کے لیے تیار تھی۔ میرے جیٹھ نے اس بارے میں میرے ماں باپ سے بات کر لی تھی اور کہا تھا ان کی طلاق شدہ بیٹی سے شادی کرنا چاہتے ہیں، اور جلد ہی وہ اس بارے میں اپنے گھر پر مجھے اور اپنی ماں کو بتا دیں گے۔ میرے ماں باپ کو اس رشتے سے کوئی اعتراض نہیں ہوتا، کیونکہ میں بھی اپنے سسرال میں ہچی رہ رہی تھی۔ ایک نہ ایک دن تو میرے سسرال والوں کو یہ بات پتہ چل جانی تھی۔ میرے ماں باپ نے یہ بات میرے سسرال والوں کو شادی سے پہلے اس لیے نہیں بتائی تھی کہ جن لوگوں کو یہ بات پتہ ہوتی تھی وہ لوگ مجھ سے شادی نہیں کرتے تھے۔ بڑی مشکل سے تو یہاں پر میرا رشتہ ہوا تھا۔ ایک دن میرے جیٹھ کو جب احساس ہوا کہ میں نیند میں چل کر ان کے کمرے میں جا کر سو گئی تو وہ بہت زیادہ حیران رہ گئے تھے۔ انہوں نے یہ بات میرے شوہر سے کی تھی، اور پھر اس طرح سے میرے شوہر کو بھی پتہ چل گیا تھا، اور مجھے کبھی اس بارے میں پتہ نہیں چلا کیونکہ میری نیند بہت پکی تھی۔ میرے شوہر نے میرے گھر والوں سے بات کی تو انہوں نے کہا کہ یہ بات سچ ہے،
ان کی بیٹی کو نیند میں چلنے کی بیماری ہے، لیکن ہم نے آپ کو اس لیے نہیں بتایا تھا کیونکہ ان کی بیٹی کا کہیں بھی رشتہ نہیں ہو رہا تھا۔ جب میں 16 سال کی تھی، ایک دن میں نیند میں اپنے چاچا کے بیٹے کے کمرے میں جا کر سو گئی تھی۔ میری چاچی تو ویسے بھی بہت بری عورت تھی۔ انہوں نے اس بات کا غلط مطلب نکال کر سارے محلے میں اس بات کو آگ کی طرح پھیلا دیا تھا اور سب لوگوں کو یہی بھروسہ دلایا تھا کہ میں غلط لڑکی ہوں اور زبردستی لوگوں کے کمرے میں جا کر سو جاتی ہوں، اور ان کو لگتا تھا کہ میں ایکٹنگ کرتی ہوں۔ مجھے کوئی بیماری نہیں ہے، میں بدکار لڑکی ہوں اور جان بوجھ کر میں کسی کے ساتھ بھی سو جاتی ہوں۔ یہ بات میرے گھر والوں نے مجھ سے چھپائی رکھی تھی۔ پھر ایک دن میرے شوہر کو پتہ چل گیا، اس لیے وہ دونوں بھائی آپس میں باتیں کرتے رہتے تھے میرے ساتھ کیا کیا جائے، یہاں سسرال میں کسی کو یہ بات پتہ نہ چلے، اس لیے وہ دونوں میرا خیال رکھنا چاہ رہے تھے۔ اور اب میں ماں بننے والی تھی، تب سے وہ دونوں میرا اور بھی زیادہ خیال رکھنے لگے تھے۔ تب ہی میرے جیٹھ نے کہا تھا کہ اب تم ایسی حرکتیں مت کیا کرو، میں تم سے تنگ آ گیا ہوں۔ اس کا مطلب یہی تھا کہ میں نیند میں چل کر ان کے کمرے میں جاتی تھی، لیکن مجھے بالکل بھی یہ سب کچھ یاد نہیں تھا۔ میں کب اور کس طرح سے اپنے جیٹھ کے کمرے میں جاتی ہوں۔ میرے شوہر نے مجھے ویڈیو بھی دکھائی کہ تم کس طرح سے چل کر جاتی ہو۔ میں ویڈیو دیکھ کر حیران رہ گئی تھی اور میں نے اپنے شوہر اور ساس سے جیٹھ سے کہا کہ مجھے یہ بیماری ہے، اس بارے میں تو مجھے کچھ نہیں پتا، لیکن میں نے آپ لوگوں کو جتنا بھی تنگ کیا اس کے لیے آپ مجھے معاف کر دو۔ میری ساس اور جیٹھ نے کہا اس میں تمہاری کوئی غلطی نہیں۔ میں نے اپنے شوہر سے کہا تھا کہ اس بیماری کی وجہ سے کل کو مجھے کوئی نقصان پہنچ جائے، میں یا لاچار ہو جاؤں، مجھے کوئی بھی اور بیماری ہو جائے تو کیا تم مجھے اکیلا چھوڑ دو گے؟ میرے شوہر نے کہا یہ تمہاری غلط فہمی ہے، میں تمہیں بہت پیار کرتا ہوں، میں بھلا تمہیں کیسے چھوڑ سکتا ہوں؟ مجھے تم پر پورا بھروسہ ہے، اس لیے تو میں تمہارا خیال رکھتا ہوں۔ یہ تمہاری اچھے ہونے کی پہچان ہے کہ تم نے اتنے اچھے طریقے سے میرے گھر کی گرہستی کو سنبھال کر رکھا ہے۔ ایسا نہ ہو کہ کسی دن نیند میں تم گھر سے بھاگ جاؤ اور تمہارے ساتھ کچھ غلط ہو جائے۔ اس لیے میں اور بھیا تمہارے لیے پریشان رہتے تھے، اور تمہیں پتہ ہے کہ جب مجھے پتہ چلا کہ تمہیں یہ مسئلہ ہے تو تھوڑی دیر کے لیے میں بھی پریشان ہو گیا تھا، لیکن پھر بھیا نے مجھے تسلی دی۔ انہوں نے کہا کہ ملیحہ بیمار ہے، وہ اپنی مرضی سے ایسا کچھ نہیں کرتی۔ انہوں نے مجھے بہت سمجھایا اور اس دن کے بعد سے ہی میں نے فیصلہ کر لیا تھا کہ اب میں تمہیں یہ بات پتہ نہیں چلنے دوں گا۔ اگر تمہیں یہ بات پتہ چلی تو تمہیں بہت دکھ ہوگا۔ میں نے اپنے جیٹھ سے معافی مانگی اور کہا کہ مجھے معاف کر دیجیے، میں آپ کے بارے میں بہت برا سوچنے لگی تھی، اور میں کرن سے بھی معافی مانگ لوں گی کہ میں سوچتی تھی کہ کہیں اس نے آپ کو میرے خلاف بھڑکا تو نہیں دیا، لیکن آپ لوگوں نے تو میرا گھر بچایا ہے۔ میں نے اپنے شوہر سے کہا کہ اب میں نیند میں چلوں تو آپ مجھے فوراً جگا دینا تاکہ مجھے پتہ چل جائے کہ اس کا علاج ہو سکے، اور میں بھی اس کا علاج کروانا چاہتی ہوں۔ اسی لیے اگلے دن ہی میرا شوہر مجھے ڈاکٹر کے پاس لے گیا۔ ڈاکٹر نے کہا کہ آپ کی یہ بیماری جلد ہی ٹھیک ہو جائے گی۔ اگر ایسا ہوتا ہے تو نیند میں چلنے والے انسان کو اپنا کوئی ہوش نہیں رہتا، جبکہ میری یہ بیماری تو کافی سالوں پرانی تھی۔ پر اللہ کا شکر ہے میری یہ بیماری بہت جلدی ختم ہوگی، کیونکہ میرے سسرال والوں نے میرا بہت خیال رکھا تھا۔ میری ساس بہت اچھی عورت تھی اور میرے جیٹھ نے بھی میرا بہت خیال رکھا تھا۔ اب وقت تھا صرف میرا بچہ پیدا ہونے کا، اسی طرح سے 9 مہینے ہو گئے تھے اور میں نے ایک ننھی سی پری کو جنم دیا تھا، جسے دیکھ کر میرے گھر والے بہت خوش ہو گئے تھے۔ میری ساس تو پھولے نہیں سما رہی تھی کیونکہ اللہ نے انہیں کوئی بیٹی نہیں دی تھی۔ میرے شوہر نے کہا تھا اس دوران میں نے ہر رات تمہارا بہت خیال رکھا ہے، لیکن اللہ تم ایک رات بھی نیند میں نہیں چلی ہو۔ دھیرے دھیرے تمہاری یہ بیماری بالکل ختم ہوگی۔ اب ایک ایک کر کے ہماری زندگی میں خوشیاں آنی شروع ہو گئی تھی۔ میری طلاق شدہ بہن کا بھی گھر بن گیا۔ میرے جیٹھ کے ساتھ ان کی شادی بہت دھوم دھام سے کر دی گئی تھی۔ اب ہم دونوں بہنیں اپنے ایک ہی گھر میں بہت زیادہ خوشی خوشی رہتے ہیں۔ دوستو، امید کرتی ہوں آپ کو ہماری کہانی پسند آئی ہوگی۔ کہانی پسند آئے تو ویڈیو کو لائک کریں، چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ اگلی اپڈیٹ سب سے پہلے آپ کو ملے۔ شکریہ، اللہ حافظ۔